وہ ایک انسان کے فیصلے کے نتیجے کی وجہ سے ہے. اس سڑک کی جو چوڑائی ہے وہ ایک فیصلے کے بعد, کسی شخص یا انسان کے فیصلے کے بعد طے کی گئی. سڑک کا رخ, اس پہ سائڈ جو بلڈنگز ہیں, ان بلڈنگز کا کلر, سب کسی شخص نے ایک فیصلے کے بعد لگایا ہے. ہمارے شہر جو ہیں they are entirely man-made. Please understand this. شہر جو ہیں بڑی یونیک چیز ہے. ہماری تھنک انسانی قدرت کے اندر, تاریخ کے اندر کوئی اتنی سفسٹیکیٹڈ چیز انسانیت نے شہر کے مقابلے میں نہیں بنائی. And it is a man-made effort. ابھی میں دوبارہ کہتا ہوں, it's a man-made effort. یہ سیاسی چیز ہے. جو چیزیں ہم شہر میں دیکھتے ہیں وہ کسی فیصلے کی وجہ سے وہاں ہیں. And at some level, they are there because we want them. If we didn't want them, they would not be there, because cities are uniquely man-made creatures. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے we are absolutely lucky to have two experts, architects, to join us and talk about cities. We have today with us, and I'd like to invite on Marvi Mazhar, who is a Karachi-based architect and heritage conservator. Marvi کے بارے میں آپ پڑھتے بھی ہیں. She is doing litigation protecting Karachi's public spaces and parks. Thank you for your work, Marvi. And also Raza Ali Dada, who is a architect in Lahore as well. اور ان کا ایکسپیرینس لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے, لاہور بینالی کے ساتھ بھی ہے, اور اس ایفورسٹیشن لاہور کے ساتھ بھی ہے جنہوں نے اتنے زیادہ درخت لگائے ہیں. تھینک یو بوتھ ویری مچ فار جوائننگ اس. I'd like to start by asking you کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ what are they, what should cities give people? رضا, ہمارے شہر جو ہیں what should they offer people? السلام علیکم جی. تھینک یو رافع. ویری جنرل, اوپن اینڈیڈ, therefore tough question. But I think لوگوں کو دینے کے لیے one thing I look for, اگر میں ایز آرکیٹیکٹ بھی کام کرتا ہوں, تو لوگوں کو خوشی دینی چاہیے. لوگوں کو آرام, سیکیورٹی اور خوشی دینی چاہیے. the freedom to live the way they would like to live, which is why they moved or remained in a city. ابھی ہم جنرل سٹیز کی بات کر رہے ہیں. we're not talking about لاہور اور we're not talking about کراچی. تو یہ بہت ذرا سا اس لیے مشکل سوال ہے. بٹ ایک سٹی بنتا ہے کانشیسلی یا بنایا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا, تو ایک بنانے والے کا ہاتھ ہے, اور جو اس میں بستے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ ان کا ایک کانشیس ڈیسیجن ہے فار واٹ ایور ریزن کہ میں نے کراچی میں رہنا ہے یا میں نے ملتان میں رہنا ہے. یا لوگ موو کرتے ہیں سٹیز میں سارا وقت. ایز وی اسپیک ابھی بھی شہر میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں. تو وہ ایک فرق کانورسیشن ہے کہ لوگ شہروں میں کیوں جاتے ہیں. اس طرح کے شہر یا اس طرح کے چھوٹے شہر کیوں نہیں ہیں کہ لوگوں کو ارجنسی نہ ہو. بٹ جنرلی اسپیکنگ, سٹی شوڈ بی اے پلیس ویئر پیپل کین لیو ہیپیلی in peace with their own freedom. Sir, we'll get more specific in a second. Marvi, cities should give people happiness, sure. آپ کا کام heritage اور heritage preservation کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ کا نام اس کے ساتھ ہے. Why is heritage important for people in a city? Hello, can you hear me? Yeah. So thank you, Rafi, for this question. I'm just going to do an extension of what Raza just said. ہمارا relationship شہروں کے ساتھ ایک بڑا emotional ہوتا ہے. It's not, it's part of all kinds of emotions that you carry when you are walking around or using the city. So شہر جو عموماً جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی there are cities within cities, and it's a whole conversation and a narrative that's building on daily basis. So میرے لیے آج کے ٹائم کے لیے اگر میں جب دیکھتی ہوں, when I started my career, I was very much invested on the ideology of conservation and preservation of heritage from a very one-way perspective, کہ it needs to be restored or kept as it is. But as one goes and starts documenting, mapping on daily basis, one understands that cities are
they're living spaces, right? So on daily basis, the usage changes. آج وہ گوداؤن ہے تو کل وہ کسی کا گھر ہے, پھر تو اس کا ہمیشہ جو یوسیج ہوتا ہے وہ ہر روز کے مرے پہ بدل سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا لینڈ لارڈ, دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور دا کانٹیکسٹ اٹ سیلف. سو ابھی میرا جو پرسپیکٹو ہے on restoration of the heritage is from the idea that how do we move forward, how do we ہم آگے کیسے جائیں جب تک ہم اپنا پاسٹ نہ سمجھیں. اور وہ جو پاسٹ ہے وہ آپ کو کیوز دیتا ہے انفراسٹرکچرلی, وہ آپ کو کیوز دیتا ہے ڈیولپمنٹ وائز, اور آپ کو پھر ڈیولپمنٹ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوتا کیا ہے آخر کار. جب تک اگر آپ اپنا ورثہ نہ سمجھیں گے تو آپ کو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا پتہ. پھر ابھی جیسے کہ میں کراچی کے بارے میں ہی بات کر سکتی ہوں کہ وہ ایک ایلین پاتھ پہ چل رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا, وہ ایک اسکائی لائن کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک کانورزیشن بلڈ کر رہا ہے, مگر لوکلی اور ریجنلی اور کنٹیکسچولی ہماری اسکائی لائن کو کیا ہونا چاہیے, ہمارے محلوں کو کیا ہونا چاہیے, وہ گیپ آ گیا ہے. اور میرے خیال سے فرام این ایکیڈیمک پرسپیکٹو ایز ویل ایز فرام اے پریکٹیشنر, ہیریٹیج کا ماسٹر پلاننگ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے ایز اے پارٹ آف a dialogue. And master plan cannot be developed unless and until you don't take with you what heritage means. And again I emphasize, not from a nostalgic or a memory based query, but from everydayness, that how heritage plays a role in urban development. لاہور کی تاریخ کوئی 1000 سال سے پرانی ہے. محمود غزنوی کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں, شہر کو بساتے جا رہے ہیں. اٹس اے سٹی آف کلچر, آف انڈسٹری, آف ایجوکیشن. اور جیسے آپ نے کہا آج بھی لوگ آ رہے ہیں, مائیگریٹ ہو رہے ہیں, انفلکس ہے, شہر تبدیل ہو رہا ہے, پریشرز پڑتے ہوں گے. تو آپ کے خیال سے اس وقت لاہور میں جو میجر شہریوں کے لیے چیلنجز ہیں وہ آپ کے قریب کون کون سے ہیں؟ واٹ آر دا میجر چیلنجز فیسنگ دا سٹیزنز آف لاہور ایز پیپل ہو لیو ہیئر؟ کچھ میجر چیلنجز تو آپ کی پچھلی ٹاک میں ہائی لائٹ ہو گئے ہیں, جو کہ ماحولیاتی ہیں. اور آئی مین سمپل ہے کہنا ماحولیاتی ہیں, بٹ دے آر سارٹ آف کمپلیکیٹڈ بیکاز بہت فرق ڈائریکشنز سے یہ ایفیکٹس محسوس کیے جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک آپ جب شہریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا, اور اگر آپ از اٹ اے لاہور اسپیسیفک کویشچن یا یہ دس از اے لاہور اسپیسیفک, تو لاہور میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لاہور کی کرنٹ سچویشن کیا ہے, اور لاہور کی کرنٹ سچویشن کی جو بھی چھوٹی موٹی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اس طرح کا پلان کیوں بن گیا یا اس طرح کی ڈیولپمنٹ کیوں ہو گئی. بٹ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لاہور کے تقریباً 80% لوگ جو یہاں آباد ہیں وہ 15 سے 20% لاہور میں رہتے ہیں, اور جو 15% لاہوری ہیں وہ کوئی 80% رقبے پہ رہتے ہیں. تو جو لارجلی پرابلمز ہیں وہ 80% لوگوں کی ہیں جو 15% 20% رقبے میں لمیٹڈ ہیں, اور ان کے وہاں لمٹ ہونے کی وجہ اکانومی بھی ہے, افورڈیبلٹی بھی ہے, اور اپرچونیٹی بھی ہے. لاہور میں آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم نہیں کہتے, کنڈیشن کہہ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں دی گئی ٹو چوز واٹ دے وانٹ. ان کو ان کے جو رائٹس ہیں, جو ان کی بیسک امینٹیز ہیں وہ نہیں دی گئیں. آپ نے, رافع نے خود کئی مرتبہ فورمز پہ ذکر کیا ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے اس شہر میں. آپ کے پاس کوئی سائڈ واک نہیں ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور لائف آن دا لائن اگر آپ نے ڈبل روٹی خریدنے جانا ہے تو جو بیسک جو مجھے چیز زیادہ ہٹ کرتی ہوئی ہے کہ بیسک ترین امینٹیز اینڈ لیولز آف کمفرٹ جو ہر شہری کے پاس ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں. اور اس لیے نہیں ہے کہ جو 80% لوگ جو ہیں وہ ایک بہت مشکل سے پارٹ آف دا شہر میں رہتے ہیں, جس کو کوئی اٹینشن نہیں دی جاتی, جس کو کوئی بجٹ نہیں دیا جاتا, جس کو دیکھنے کے لیے, جس کو آرگنائز کرنے کے لیے اور جس کی بہتری کے لیے کوئی لوگ ایلوکیٹڈ نہیں ہیں جن کا یہ مشن ہو کہ ہم نے یہ مشکلات جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے.
سو آئی تھنک ایک طرح سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کوئی اینٹی، کوئی شخص، کوئی محکمہ یا نمبر آف ڈپارٹمنٹس اس شہر کی ہیلتھ کو اور اس شہر کی جو پروویژنز ہیں ہم سارے شہریوں کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. دیر از نو سینس آف اونرشپ ود اینی ون. اور آپ خبریں دیکھتے ہوں گے، آئی تھنک سب جانتے ہیں صادق خان لنڈن کے میئر ہیں، بوگوتا کے میئر تھے جو یہاں بھی آئے تھے، انریکے پینالوسا. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی کی ای میل آئی تھی، کوسوو کے میئر ہیں جو MIT میں ایک اربن کانفرنس میں کوسوو کی فیوچر ایسپریشنز کے بارے میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں. تو لاہور کے بارے میں کون بولتا ہے؟ کون ہے؟ کون الیکٹڈ ہے؟ ہم سب کو ووٹ شوٹس دیتے ہیں. ہم نے کس کو الیکٹ کیا ہے جو ہمارا خیال کرے، ہماری جگہ کا دھیان کرے، ہمارے شہر کا اور اس کے فیوچر کا دھیان کرے؟ سو آئی تھنک اصل جو ہے نا ایشو وہ وہاں پہ کہ کوئی اونر نہیں ہے. مگر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 15% آبادی نہیں، 80% آبادی 15% رقبے پہ رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 20% آبادی جو ہے وہ 85% رقبے پہ رہتی ہے. DHA کو دیکھیں نا، گوگل میپس تو سارے دیکھتے ہیں، سائز دیکھیں اس کا. تو یہ ریسورسز پہ کس طرح اثر پڑتا ہوگا؟ ریسورس تو ابھی پچھلی ٹاک میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہم ریسورس رچ نہیں ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے پیسے نہیں ہیں. جنرلی ایک غریب ملک ہے ہمیں بتایا جاتا ہے، جس میں ایکسپرٹیز بھی کم ہیں. بٹ ایوری ٹائم آپ کا شہر یوں پھیلتا ہے، آپ کو پانی، بجلی، سیوریج کو پھیلانا پڑتا ہے جس کا خرچہ ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں نہیں ہے. اور اس سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ پھیلا تو آپ دیں گے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، مگر سروس بھی کرنا ہے. آرکیٹیکٹ ہیں، بھارتی یو کین آلسو جمپ ان آن دس. یہ ایک ہی طریقہ ہے شہر بنانے کا؟ سو پوری دنیا میں ایک ڈینسٹی کا فگر ہوتا ہے جو ڈیزائربل ڈینسٹی ہوتی ہے کہ اتنے رقبے میں، اتنے ایریا میں کتنے لوگ ہونے چاہیے. اس میں ایک سرٹن اکانومی ہے جس کا پیسوں سے تعلق ہے، اور ایک سوشل اکانومی اور سوشل انٹریکشن بھی ہے، کیونکہ جو لوگ دور دور رہیں گے ان کا آپس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب ہم اندرون شہر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ زیادہ فرینڈلی ہیں، زیادہ خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹالرنٹ بھی ہیں. لیکن آپ جیسے جیسے باہر جاتے ہیں تو دیواریں بڑی ہوتی جاتی ہیں، لوگ علیحدہ ہوتے جاتے ہیں، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو آپ یورپ کے شہر دیکھ لیں، آپ کافی ٹریول کرتے ہیں، جس نے کیا ہو، یا اب تو سب کچھ میڈیا پہ مل جاتا ہے. سو ایوری بڈی لیوز ٹوگیدر. ایک بلڈنگ میں 8-10 فیملیز رہتی ہوں گی. تو پھر آپ باہر نکلتے ہیں تو سائڈ واک پہ آپ چل بھی سکتے ہیں. ہم تو چل نہیں سکتے کیونکہ صرف گاڑی چلتی ہے. تو جب چلتے ہیں تو اور لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کی عادت، ایک انسانیت کا جو ایک سوشل فیکٹر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح کے شہر بنا کے جو پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. صرف اکانومی، پیسے کی بات نہیں ہے. آئی تھنک پیسوں سے زیادہ ضروری ایک ذہنی کیفیت ہے جو اوور دا ایئرز بن جاتی ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرنا شروع کر لیتے ہیں. اور آئی تھنک سوشلی ہم باہر نکلے تو ہمیں یہ دکھتا ہے آج. Just to add on to that, I am personally very interested in radical mapping, and ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سڑک چھاپ، اور اس میں ہم میپنگ کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں کہ why are certain areas very successful versus the new built ecology. And ہم نے یہ دیکھا کہ میں زیادہ پرانا بھی نہیں جاؤں گی. I won't talk about pre-partition mohallas. I'm going to come and jump into the 70s time and little bit 60s میں PIB colony, PCHS, KDA, these areas, what they did was, جب وہ اپنا ایک ایریا مارکنگ ہو رہی ہوتی تھی, so as Raza said, ایک اس کی ایک اپنی انٹرنل ایکالوجی تھی. اسکول ہوگا رجسٹرڈ، یہ اس ایریا کے اتنے ڈائمیٹرس کے لیے ہے، ادھر یہاں پہ ریلیجس اسپیس ہوگی، یہاں پہ یہ اتنے گھر ہوں گے. سو دیر واز اے ویری سرکولر سسٹم. Now what's happening is with the, one needs to like name this thing is the DHA phenomena, is that it's creating a grid which is a very isolated grid. It's a very, the avenues and the minor streets, how they collide with each other. They don't even know who's living next door. And we,
ड्यूरिंग ये जो सड़क छाप जो प्रोजेक्ट था हमारा, इसको हमने जब कोविड में देखा तो 2 जगह पे बहुत आइसोलेशन महसूस हुई, एक वर्टिकल बिल्डिंग्स में और एक इस ग्रिड बेस्ड आर्किटेक्चर में, जहाँ पे आपकी दीवार दूसरी दीवार के साथ मिलके आपको ये भी नहीं पता था कि आपके साथ कौन रह रहा है और उसका क्या रिलेशनशिप है. नाउ it is very important to also understand the South Asian systems. We are kind of in a social system where चांद-रात से लेके दिवाली, त्यौहार हर किस्म के, जिसमें एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन लेन देन पे होती है. ट्रे जाती है, खाना निकलता है, वो ट्रे वापस आती है, उसमें खाना वापस आता है. इसमें मोहल्लादारी होती है, इसमें आपको आपकी एक रिचुअल डेवलपमेंट होती है. दैट्स पार्ट ऑफ द मास्टर प्लानिंग एंड दैट्स बिकमिंग लेसर एंड लेसर विद टाइम एंड नाउ ऑलमोस्ट गॉन, that no one is following those kinds of systems anymore. So just to conclude on that कि जो development होता है उसका बहुत एक impact है on the social performance, and that performance needs to be understood. I'm going to come back to you because it's not just social performance I want to ask you about. मैं चंद साल पहले कराची में था और हल्की सी बारिश हुई थी और खाने का वक्त था, तो हल्की सी बारिश थी और जो मेहमान आ रहे थे वो चंद मिनट लेट, कोई घंटा लेट, कोई पौना घंटा लेट, और हर एक कहानी लेकर आ रहा था. मैं लाहौर से था, मुझे पता नहीं, लेकिन कराची में ऐसा लगता है कि बारिश से लोग डरते हैं, वाकई में डरते हैं कि वहाँ कहानियाँ हैं कि जी गाड़ी इधर नाले में बह गई, वहाँ घर फ्लड हो गया, फलाना तो how did Karachi come to this situation? We understand that cities are places that are built, they are designed, people want to live in this way, but nobody really wants to live in a city that keeps on flooding जब थूक जितनी बारिश हो. तो ये किस तरह नतीजा कराची का निकला है? There is this amazing project called SOAK project. ये बॉम्बे बेस्ड प्रोजेक्ट है. इससे मैंने बहुत सीखा. उसमें एक बहुत ही अमेजिंग पार्ट है जिसमें वो कहता है कि when did rain become from an ally to an enemy? When did this happen? This happened when the cities started becoming non-porous. We don't keep any ratio-based systems in cities which is porous versus non-porous. So हमने इतना कॉन्क्रिटाइज कर दिया अपने शहरों को, इतना बिल्ड कर दिया है कि हम अब उस वेटनेस से डरते हैं, जो कि एक ईयरली फिनोमेना है. Our songs, our films are based on the ideology of celebrating the rain. Megha re megha, barse sawan. These are all part of our everyday songs systems. तो अब वो कहाँ गए ये सारी चीज़ें कि कहाँ ये इसको क्यों हमने दुश्मन करार कर दिया? वो इसलिए हुआ कि हमने रियल स्टेट को बहुत वैल्यू दे दी. हमने ये कहा कि डेवलपर हमें बताएगा कि कहाँ पे किस तरह का घर बनेगा, किस तरह का रोड बनेगा, किस तरह का फुटपाथ बनेगा. उसने इकोलॉजी को कभी अपना हिस्सा बनाया ही नहीं, उसने कभी दरख्त को अपने आर्किटेक्चर में बिठाया ही नहीं कि ताकि सॉफ्ट ग्राउंड आपको मिले. शहर बहुत हार्डस्केप हो गए हैं, लैंडस्केप तो है ही नहीं, सॉफ्ट स्केप तो है ही नहीं. सो तभी आज जब बारिश होती है कराची में तो लोग घंटा 1.5 घंटा पहले निकलते हैं कि क्या पता हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे. इसमें काफ़ी हद तक एक फिनोमेना ऑफ रेक्लेमेशन भी है कि हमने नए ज़मीनें बनाना शुरू कर दी हैं. वेस्टलैंड्स को जब आप कहते हो कि वेस्टलैंड्स हैं, देयर इज़ अ टर्म फॉर इट कि दीज एरियाज नीड टू बी लेफ्ट ऑन इट्स ओन. These get irrigated with time. 10 साल ना हो, 5 साल ना हो, आप छोड़ दें उनको. मगर आपने उसकी लालच में, ये जो रियल स्टेट की लालच है, उसने उस लैंड को भी फोर्टिफाई कर दिया. एंड उसको फिर आपने कहा कि ये नया गुड़गांव है या ये नया अलीबाग है. And let's kind of take those ideologies. No more we hear from in part of round tables we keep hearing why Singapore has done it, Dubai has done it, but what is then sea level doing to that land? It is then again now it's become a struggle to maintain those houses. मुझे heritage के conservation के ज़्यादा अब नहीं आते ये जो क्या कहते हैं आपको consultancy. मुझे अब urban archaeology के आते हैं, मुझे अब urban घरों के आते हैं कि हमें बताएं कि इसको हम कैसे preserve करें. हमारे तो foundation collapse हो गए हैं on reclamation lands पे. So this is what has happened now with the idea of this कि रेन की डर की वजह से अब हमारा आर्किटेक्चर सफ़र कर रहा है. रज़ा, आप कुछ कहना चाहते हैं?
جی کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. ایک گرافک ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ہے اور بہت پہلے فارسٹیشن لاہور کے تھرو بھی ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ کوئی تقریباً لگ بھگ 15 سالوں کے اندر جو سٹی آف گارڈنز جسے لاہور کہتے تھے اس کی اگر آپ میپنگ کریں اوپر سے تو اس کا 70% گرین جو کور تھا وہ ختم ہو چکا تھا ان اباؤٹ 15 رفلی لیس دین 2 decades. تو اس سے سیریس بات نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہو سکتی ہے لوگوں کے سمجھنے کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہارڈ اسکیپ کی بات کی تو اب وہ پانی زمین میں نہیں جاتا. اللہ میاں کا نظام ہے بارش ہوتی پانی زمین میں جاتا ہے, پانی کو ریچارج ہونا ہے, زمین کو ریچارج ہونا ہے. ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بناتے ہیں. اینڈ آئی تھنک فنڈامنٹل مسٹیک ان ایٹ لیسٹ ہم اپنے ماحول کی بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں جانور بھی ہیں, ایک اور ایکولوجیکل پورا ایک ایکولوجیکل سسٹم ہے جس میں ہر قسم کے کیڑے مکوڑے, بیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, اگر بیز ختم ہو جائیں تو ہم سب مر جائیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہیں اور اب ہم کو گولف کورس چاہیے اور ہم نے گھر بنانا جو گولف کورس پہ ہی ہونا چاہیے. تو وہ یہ جو شائنی مارکیٹنگ سورٹ آف ڈیوائسز جو ہیں وہ بہت ڈسٹریکٹنگ ہیں, بہت خوبصورت ہوئیں گی, بٹ وہ شارٹ لیوڈ ٹرینڈز ہیں جن کی وجہ سے ہم پورے کا پورا ماحول کھو بیٹھیں گے. So we need to have a larger perspective. A quick question for you because لاہور میں ایک زمانے میں انگریزوں کے زمانے کے 2 گولف کلب تھے, جم خانہ اور ریلویز گولف کلب. اب میرا 5-6 گولف کلبز ہیں لاہور کے اندر. ڈو یو نو ہاؤ مینی؟ اور یہ اسپورٹ لاہوریوں کو کب چڑھی ہے, نشہ کب ہمیں چڑھا ہے گولف کا؟ وہ اسپین کے کیٹلاگز آتے ہیں, بٹ اس کے برعکس میں ایک اور فیکٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ 1980s میں ریس کورس پارک بنا تھا آئی تھنک, اور وہ گلشن اقبال بھی اس کے قریب بنا, جو کہ سائزبل پبلک پارکس ہیں. اس کے بعد پارک بتا دیجیے کون سا بنا. ایک ماڈل ٹاؤن کا لینئر نواز شریف نے ایک وہ بنوایا تھا جو ویسے بھی گرین جگہ تھی, بٹ اف یو کین تھنک آف اینی ادر پارک دیٹ پیپل گاٹ. Well, I'll point out Greater Iqbal Park, وہ reconstruct ہوا. پہلے بھی it was there. It was a public space. It's a repurposed public space. But there is no other park for people. جہاں ہم آج بیٹھے ہیں دیکھیں شہر میں کلچرل ویلیوز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. الحمرا واز میڈ وین لاہور کی پاپولیشن 2.8 ملین تھی, آج 12 سے اوپر ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی لوگوں کو یہ ایک ہی جگہ چاہیے. کل آپ یہی پوچھ رہے تھے کہ لاہور میں ایسی کوئی جگہ اور ہے جہاں اتنے لوگ آ کر, تو کیوں نہیں ہے تھوڑا سا شہر کے ادھر جا کے ایک اور ایسی فیسلٹی کیوں نہیں ہے جہاں لوگ مل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, میوزک سن سکتے ہیں, آرٹ دیکھ سکتے ہیں, کوئی نمائش لگ سکتی ہے. سو ہم 5 گنا 4 گنا شہر بڑا ہو گیا, لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ لوگوں کی ثقافت کے لیے, کلچر کے لیے ایکسچینج, اینی کائنڈ آف انٹلیکچوئل ایکسچینج, سوشل ایکسچینج ہمیں اور جگہ چاہیے. تو کیوں نہیں ہوتا یہ؟ گڈ, تھینک یو. لیکن آپ نے اب پبلک اسپیس کی جو بات کی ہے, مالوی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کراچی کے فریر ہال پہ ایک کورٹ کیس کیا تھا. کراچی کا فریر ہال, آپ لاہور کا کوئی مقابلہ شاید نہ ہو, یہ شاید لارنس گارڈنز میں. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ واٹ واز گوئنگ آن دیر؟ بیکاز میں فریر ہال گیا, وہاں فریر ہال کی لائبریری ہم نے دیکھی اور لائبریرین ہمیں بتا رہے تھے کہ جی رات کو لوگ یہ آ جاتے ہیں اور پھر جرسی آ جاتے ہیں اور پھر کرائم ہوتی ہے, دیٹس وائی ہم نے گیٹ بند کرنا ہے. تو آپ نے پھر کیوں ایکشن لیا اور یہ ایکشن تھا کیا؟ دیکھیے جی, آئیڈیا آف لوئٹرنگ اینڈ لیجر جو ہے نا وہ اب ہمارے سے ایک سرولنس کے انڈر آ گیا ہے کہ اگر آپ لوئٹر کریں گے, آپ اگر واک کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں. اب یہ ایک جو سوال ہے نا کہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کیسے ایک سٹیزن کیسے اس کو جواب دے؟ وہ کیا پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جاتا ہے, وہ کیا بیچ میں کہیں رک کے کھڑا ہو کے کسی چیز کو ایڈمائر نہیں کر سکتا؟ تو اس کے اوپر ہمیشہ وہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, کف جو ایک فیئر ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اینڈ دیٹس واٹ سٹیز ہیو انفارچونیٹلی ڈن, دیٹ یو آر کانسٹنٹلی انڈر سرولنس. میری جو عموماً میں پارٹ اینڈ پارسل ہیو دس آئیڈیا آف لائک ایکٹیویزم تھرو آرکیٹیکچر is an inbuilt infrastructure in my practice. Frere Hall is right now the only surviving island park in Karachi, which is
opened from 3 sides and the 4th side is a wall جہاں ایک کلب ہے, ایک بہت ہی پریولیج کلب ہے اس کے چوتھے سائڈ پر اس کی 3 حصے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. سو میری جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ پارکس کا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس میں انٹر کروں. میرا مقصد یہ ہے کہ پارکس کے تحت آپ اس کو تھروفیئر ہو جائے, پیسیج وے ہو جائے, آپ کو گزرنا ہے آپ گزریں, آپ کو ذرا سا آپ گزرتے ہوئے اگر آپ کو لگا کہ درخت کی چھاؤں مزے کی آپ ادھر بیٹھ جائیں, آپ کو نہ اچھا لگے آپ وہاں یا اپنے بچوں کے ساتھ آپ گھومیں, آپ کا جب دل چاہے. اب کراچی میں 9 to 6 o'clock تک آپ کام کرتے ہیں, صبح نکلتے ہیں تو آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ ٹریفک بہت ہوتی ہے, پھر واپسی میں گھر جاتے جاتے بھی ہوتی ہے. اب 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک رات کا الیکٹرک بل ہمارا ہائی ہو گیا ہے. سو کافی اپارٹمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ گارڈن میں کچھ وقت گزار لیتے ہیں تاکہ 10 بجے کے بعد وہ اپنا اے سی آن کر سکیں یا جا کے تھوڑی ٹھنڈی ہوا میں جا کے لیٹیں, تاکہ جب تک پولوشن یا یہ جو اسموک کارز ہوتی ہیں یہ بند ہوں 10 ساڑھے 10 تک, تو تاکہ تھوڑی ہوا کھلے. وی آر لکی, کراچی کی آب و ہوا جو ہے سمندر کی وجہ سے صاف ستھری ہو جاتی ہے رات میں. پر وہ جو کچھ ٹائم ہوتا ہے اس میں ویک ڈیز اور ویکینڈس پہ کچھ لوگ جا کے گارڈن میں بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ فریئر ہال میں بھی بیٹھتے تھے. اب کیا ہو رہا تھا کہ ہمارے جو میئر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ادھر گیٹ بنا رہے ہیں. نا گیٹ نہیں بنا رہے, ہم آرچ بنا رہے ہیں. تو پہلے میں نے کہا کہ وہ آرچ کیسا بنے گا, تو انہوں نے کہا کہ جیسے باقی جگہوں پہ بن رہا ہے, تو پروٹوٹائپنگ. اب کراچی میں ہر جگہ پروٹوٹائپنگ ہو گئی ہے. ایک جگہ گیٹ ایک اچھا سمجھ میں آ گیا ہے یا ایک فورٹریس وال سمجھ میں آ گئی ہے, تو وہی کاپی ہو رہا ہے پورے شہر میں, اسٹینڈرڈائزیشن. So I was like, okay, that arch which you made at near Burns Garden, کہتے ہیں ہاں ویسا ہی. میں نے کہا but it has nothing to do with Frere Hall. Frere Hall is Gothic architecture. How are you making that arch? Are you going to make it pointed? Are you going to make it circular? ارے آپ میرے کانٹریکٹر سے پوچھ لیں. وہ ڈیزائن آیا, وہ ڈیزائن غلطی سے سلپ ہوا واٹس ایپ پہ, تو اس میں گیٹ بنا ہوا تھا. اب گیٹ مطلب کہ 3 گیٹس آپ بناؤ گے تو کل کو اس گیٹ کو آرمس کے تحت جوڑو گے نا, اور فینسنگ آئے گی, تو پھر وہ گارڈن بلاک ہو جائے گا. اس کی ایوری وہی چیز جو میں بار بار کہتی رہتی ہوں, ڈیلی ریلیشن شپ دیٹ ول گیٹ کمپرومائزڈ. دین آپ کو آنا پڑے گا صبح میں 2 گھنٹے اور پھر شام میں 4 گھنٹے. So I wanted to keep, and there's also visual destruction, right? You're passing by, you see this lovely garden which is open to your visual connection. By making a fencing and getting it, you're also disconnecting that view. You're taking away my right of viewing. So that also is something that I'm interested in the cities, that how is my relationship being built not just physically but also from a distance, and distance plays a huge role in architecture. تو پھر میں نے جب مجھے جواب نہیں ملے 2-3 ہفتے تک, تو پھر ہمارے ایک بہت ہی امیزنگ لائر ہیں جبران ناصر, ان کے پاس میں چلی گئی پرچی لے کر اور انہوں نے فائل کر دیا. اور پھر اسی دن جج صاحب بہت امیزنگ تھے, انہوں نے کورٹ کیس میں کہہ دیا کہ جا کے ڈیمولش کرو. اب ڈپارٹمنٹس جو رضا شروع میں کہہ رہے تھے کہ ایک کام کرنے کے لیے 50 ڈپارٹمنٹ ہے, مگر آرچ بنانے کے لیے جب ان کو کوئی اپنا ایگوسٹک چیز بنانی ہوگی ٹو فلانٹ دیم سیلوز, دے ول ڈو اٹ ان اے نائٹ ٹائم. ایک رات میں وہ چیز بن جائے گی. توڑنے پہ کہتے ہیں کہ جی وہ انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ جا کے بتائیے, وہ توڑیں گے. انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا بولیں گے, کہتے ہیں وہ ہمیں جب بتائیں گے کہ یہ انکروچمنٹ ہے تو ہم توڑیں گے. تو آرڈر میں تو لکھا ہوا ہے ڈیمولش کریں. سو the turns of words in urban planning, demolishing versus encroachment. Now how do you connect these two together? In other words, it means the same thing. So anyway, so the fight, the petition is still on, and there's a stay order right now. They can't do anything. So وہ صرف columns کھڑے ہوئے ہیں. بس very good, آپ نے روکا رکھا ہے. Now Raza, cities are very much living landscapes جہاں جو ان کا ڈیزائن ہے, جو ان کا مستقبل ہے, وہ کسی ویژن یا کسی سوچ پہ ہے. ہمارے یہاں شاید مسئلہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ویژن کا, جیسے آپ نے کہا, کوئی اونر نہیں ہے, کوئی لاہور کو چلانے والا نہیں ہے. ان لائک کراچی ہمارے پاس میئر نہیں ہے. تو یہ ویژن لیس سٹی جب چلتی ہے تو جب اونرشپ لیس سٹی جب چلتی ہے تو وہ ویژن اسکیٹر ہو جاتا ہے. واٹ شوڈ بی اے سٹی آف ہیپینس اینڈ فار پیپل, اس کی ویژن جو ہے وہ دوسرے پلیئرز یا جو اسٹیک ہولڈرز آپ سمجھ لیں, وہ پھر اپنا حصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آئی واز اسٹرک بائی دا فیکٹ کہ میں لاہور کے کنال سے لیک سٹی تک جا سکتا ہوں وداؤٹ اے سنگل ریڈ لائٹ. سگنل فری ہے یو ٹرنس کے ساتھ. اینڈ دس فار می از ان اے ویژن لیس سٹی.
other interests come and take the design away. Because کنال سے لیک سٹی تک گاڑیوں کا شہر تیار کیا گیا ہے. کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل, کوئی پبلک اسپیس نہیں ہے, بٹ آپ لیک سٹی جو اور اس کے قریب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں 20-25 منٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں. اب اس میں what sort of role can architects and designers play to intervene تاکہ یہ جو ہماری ویژن جو اسکیٹر ہو جاتی ہے اور جو پھر ریسورسز گاڑی والے شہروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم پھر واپس کس طرح لے سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی ٹیک دس بیک؟ دیکھیں سیڈلی بہت ساری چیزیں ارریورسیبل ہیں, ٹھیک ہے. وہ اب یہ جو سگنل فری سڑک بن گئی ہے, ایک سگنل فری پہلے بنی تھی جس میں ہم اکٹھے ہم نے کافی لیگل جھگڑا کیا تھا, اور اس میں بھی جہاں سارے ہسپتال ہیں ایک سڑک پہ وہاں انہوں نے سگنل فی کر دیا کہ یہ جو چند ہزار پریشان لوگ چل پھر رہے ہیں ان کے بیچ میں ان کو ذرا اور پریشانی دی جائے. تو دیکھیں آرکیٹیکٹس اور پلانرز جو ہے نا وہ ایک حد تک آپ کو ایک ڈائریکشن یا ایک ویژن کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اصل میں تو یہ جو اونرشپ ہے یہ ایک پارٹنرشپ سے بن سکتی ہے, یہ اکیلے کسی ایک اینٹیٹی سے نہیں ہوئے گی. صرف حکومت کوشش کرے گی اور ان کے پاس ایکسپرٹس یا اس طرح کے لوگ نہیں ہوں گے جو ویژن رکھتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. انفیکٹ وہی ری انفورس ہوتا آیا ہے, اینڈ یو کین سی کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو ڈیلیما یا ایمرجنسی ہے جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے شہر کے ساتھ کیا ہوا, ہمیں پتہ ہے شہر آج کہاں پہنچا ہوا ہے, اور اس پہ کئی مرتبے اسی طرح کے بڑے اچھے اچھے فورمز پہ بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں. اور ابھی جو آپ کلائمیٹ کی بات کر رہے تھے یہ بھی پچھلے کئی سالوں سے بات ہو رہی ہے. سو میرے نزدیک سمجھ تو آ گئی ہے کہ غلطی کیا ہے, میرے نزدیک یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آگے بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے, لیکن میرے نزدیک جو ابھی نہیں سمجھ آئی وہ یہ کہ ہوئے گا کیسے, بیکاز وہ لنک کدھر ہے, وہ پارٹنرشپ کدھر ہے. شہر کو چلانے کے لیے اگر 17-18 ڈپارٹمنٹس چاہیے, آج تک 2 ڈپارٹمنٹس تو کبھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, تو وہ 15-17 لوگ کہاں آئیں گے. اس میں ہیلتھ بھی چاہیے آپ کو, اس میں وائلڈ لائف بھی چاہیے آپ کو, اس میں آپ کو بجلی والے بھی چاہیے, سیویج والے بھی چاہیے, سو مینی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آؤٹ دیر, تو پاپولیشن والے بھی چاہیے, ہر قسم کا انسان چاہیے ٹو فگر آؤٹ کہ شہر میں پہلے تو آئی تھنک پورے ملک کا ڈیلیما ہے, آئی تھنک ماروی ول ایگری کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا. یہ میں نے پلیڈ کیا تھا کچھ چند لوگوں سے جب بہت تبدیلی نعرے لگتے تھے. اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی بیسڈ کامنٹ, بٹ میں نے بہت لوگوں سے کہا تھا کہ یہ نارتھ میں ٹورزم کے بارے میں ہم ساروں نے بہت کچھ سنا ہے پچھلے 1-2 سال, بہت سارے لوگ آپ میں سے گئے بھی ہوئیں گے اوپر, اور مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ یہ جو اوپن اینڈیڈ ایک کھلی چھٹی ہے کہ ہم کوئی 3 لوگ جا کے کہیں پہ بھی زمین خرید کے ایک بلڈنگ بنا سکتے ہیں کہ جو لوگ آئیں گے ان کو ہم سینڈوچ اور چلی کھلا دیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مری کا حال ہوا ہے وہ ہمارے انٹائر ناردرن ایریا کا حال ہوگا. اور وہ اس لیے ہوگا بیکاز میرے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ ایک تو ایجوکیشن کا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اسکولنگ اور ایجوکیشن میں فرق ہے. ہم سارے اسکول گئے ہیں لیکن ہم سارے ایجوکیٹ نہیں ہوئے, اور شہر بذات خود آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے, لیکن وہ پارٹ آف دا شہر ہم کھو بیٹھے ہیں جو آپ نے ہیریٹیج کی بات کی. تو اب آگے چلنے کے لیے کون یہ پہلے روکے گا سب کچھ, کون پہلے حساب لگائے گا کون کہاں رہتا ہے, کتنے لوگ کہاں رہتے ہیں. نارتھ میں بھی آپ چلے جائیں, کتنی بستیاں ہیں, کتنے چھوٹے شہر ہیں, کس ٹائپ کے لوگ ہیں. ہنزا میں کیسے لوگ رہتے ہیں, کیا ہنزا تو چلیں ایک اسٹار ہے سب کو معلوم ہے, بٹ دیر آر سو مینی پلیسز. تو ہمیں پہلے تو ریکارڈ کرنا ہے ہمارے پاس ہے کیا, کون لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں. یہ کامل خان ممتاز صاحب جو ہیں بڑے ایمیننٹ آرکیٹیکٹ ہیں, وہ بہت کنزرویشن پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ میپنگ شروع کی تھی محلوں کی کہ ایکچولی ایک محلہ سے دوسرے محلہ کیسے بنتا ہے, واٹ از دا ڈیوائڈنگ لائن, واٹ ڈیفائنز کہ اب میں اگلے محلے میں آ گیا ہوں. اور دونوں محل اگر تو یہ فرق محلہ ہے تو کیوں فرق ہے, اس کی کیریکٹرسٹکس میں فرق ہے, کیا وہاں پہ کوئی اور ریلیجس مائنورٹی کا نیبرہڈ آ گیا ہے, کیا ہو گیا. تو
ہمارے پاس تو انفارمیشن ہے ہی نہیں. جس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے کیسے؟ ایشو کیا ہے؟ آپ کی گاڑی خراب ہے, جب تک آپ ڈائیگنوز نہیں کرتے گاڑی میں کیا خراب ہے تو مکینک کرے گا کیا اس کے ساتھ؟ سو وی نیڈ ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ ریکارڈنگ آج کی تاریخ میں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کیا, اور ہم جو لوگ ہیں ہم کتنے ہیں اور کون ہیں اور کیسے رہتے ہیں, پھر اندازہ لگائیں کہ ہم آگے کہاں جا سکتے ہیں. Bharvi, you wanted to add to that? Yeah, so documentation is a very, very critical part as phase one, and then city diagnostics is a second part to understand cities. And then the third section is کہ top down decision making for a city. یہ جو free corridor systems ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایگو ہے نا کہ آپ تیزی سے چلے گئے. تو میرے فرینڈ نے جب میں نے فرسٹ ٹائم سگنل فری کوریڈور کو ایکسپیرینس کیا تھا تو یہیں لاہور میں, تو کسی نے کہا تھا کہ جس نے ڈیزائن کیا ہے اس نے کبھی انڈے ڈبل روٹی خریدنے نہیں گیا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یو ٹرن مارنے میں اگر مجھے 2 کلومیٹر آگے جانا پڑے گا تو میرا پیٹرول ضائع ہوگا. جنرل اسٹور اگر میرے روڈ کے اپوزٹ ہے تو میری کنوینئنس کدھر ہے, رائٹ؟ سو ٹاپ ڈاؤن ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں دے آر میجرلی equivalent to an egoistic master planning. And the fourth part, which is the conclusion to the query here, is that you have to start designing with, in like the way he said, in partnership, alliances, community alliances. How are you going to tell a person کہ آپ ایسے رہیں؟ کیسے؟ ان سے تو پوچھئے نا کہ ان کے ایریا میں fracturedness کہاں تک ہے. So in my opinion, the cities now don't need development, they need repair and care architecture. And that repairing part is what cities are dying for. After city diagnostics, you got to repair it. You're constantly developing it, you're constantly making new, but what about maintenance of the city? What about what you've left past, right? Concrete has a certain life. How are you, abhi aap Karachi mein agar high rises dekhein, they all look like vertical slums, an informal settlement. Your shafts, where your bathroom shafts are, they're all staggered onto each other, right? تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی مینٹیننس پچھلے 15 سال سے نہیں ہوئی ہے, اینڈ وہ آپ کا اسکائی لائن بن رہا ہے نا. تو آپ اس اسکائی لائن کو تو پہلے فکس کریں, پھر آپ عمار کی اسکائی لائن کو انوالو کریں, اور جب آپ نئے اسکائی لائنس کو لاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کارڈن آف کر دیتے ہیں, تو اس کا ریلیشن شپ شہر کے ساتھ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے. میری ایک ریسرچ ہے, اس کا نام ہے کراچی ایج, ڈان میں وہ چھپا تھا. اس میں ایک امیج ہے جس میں کریب کے گھر ہیں بنے ہوئے سینڈ پہ. اگر آپ صبح 7 بجے سمندر پہ واک کرنے جائیں کراچی میں تو آپ کو بہت مزے کی چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ. اینڈ وہ میں نے تصویر زمین پہ بیٹھ کے لی تھی, تو وہ چھوٹے چھوٹے کریب ہاؤسز بنے ہوئے, اور اس کے پیچھے یہ عمار کی بلڈنگ ہے. And that day I realized that how we are so disconnected in developing and designing our projects that we don't involve or accommodate. We don't have those words in our planning, accommodating. We don't have words like inclusion, inclusiveness. We say 2 words very loosely in the city: reclamation, reclaiming public spaces, and inclusivity and diversity. These 3 words are all top funded World Bank words, right? But how are those placed in your usage? Are people using those 3 words in their everyday walking? I don't think so. So the role of the architect needs to be rethought. I appreciate your point about how top-down decision-making in cities is oftentimes a cause of problem. I think, Raza, you're echoing the same things, the need for a partnership to have an effective city moving forward. But I know that maybe just in passing, the difference between, right now, many differences between Lahore and Karachi, but one of them is the fact that Karachi does have a mayor, or was there a mayor? Does that make a difference? Is just the figurehead enough, or how does one form the partnerships? Because mayor to hai, magar wo initiatives kar raha hai, mukhtalif qism ke, it doesn't seem to be enough ownership. How do you solve the ownership problem, Raza? Is it just a mayor? What other sorts of things do you need to make a city work? They can, like any other position, it's obviously the quality of leadership is one. You can have a great mayor, or you can have not a so great mayor. But اسی لیے ایک لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ پرپوز کیا گیا تھا, because the local government is able to pinpoint situation. They can feel the pulse.
or at least there's a means to feel the pulse کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. There's a better survey, and so you divide the load basically. اتنے بڑے شہر میں اگر ہم لاہور کراچی کی بات کریں تو دونوں بہت ہی بڑے شہر ہیں, دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شامل ہے, کراچی تو آبویسلی. تو وہ ایک سینٹر پوائنٹ سے آپ سینٹرلائز جگہ سے اس کو نہیں مینیج کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو اسپریڈ اٹ اراؤنڈ. تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ایک ہمارا سیاسی سسٹم ایسا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ موقع ہی نہیں دیتے, وہ اوپر بیٹھے ہوئے صاحبان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اونرشپ نہیں ہے, اس لیے سٹی از ناٹ این ایشو بیکاز دے تھنک ریئل اسٹیٹ از ایکول ٹو سٹی. ریئل اسٹیٹ از بومنگ بزنس, سو دیر فور سٹی از ڈوئنگ ویری ویل. شہر پھیلتا جا رہا ہے کا مطلب ہے کہ شہر بڑا ہوتا جا رہا ہے. وہ ایسے نہیں دیکھتے کہ ایکچولی نقصان ہو رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں اور بڑا ہو گیا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تو اور بزنس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے, رائٹ. سو آئی تھنک انٹل اینڈ انلیس people get educated enough to ask for this right. کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے بھائی جان, آپ نے اس جگہ کے لیے کچھ کیا نہیں ہے, چھٹی کریں یا یہاں پہ کوئی کام کر کے دکھائیں. People have to create that sort of a synergy آپس میں to ask for this. But I think, and one of the problems in local government is that the chief minister of a province stands from a constituency where he'll get 200,000 votes, 250,000 votes سے جیت جائیں گے. 3 لاکھ ووٹ زیادہ, کتنی بڑی کنسٹیچوئنسی ہوگی. And by virtue of the fact that he's the leader of a political party, he can be the chief minister and the chief executive of the province, مگر اس کے پیچھے جو ووٹ ہے وہ کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ ووٹ. صرف لاہور کا میئر جو ہے اس کے پیچھے کتنے ووٹ ہیں؟ تو چیف منسٹر مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا. You see? And I think the same is the problem in Karachi. Karachi is so large in Sindh that it's a fight between the occupants of Karachi at one level, which are the MQM, and the folks who control Sindh, which is a different political party. And then it's a battle of who controls the city. Do you have municipal authorities or do you have provincial level? Like Sindh ke andar to ek waste management, provincial waste management board hai. I can't think of a more local activity. So ye bhi badi ek conflict chalti hai because cities are power centers and power players are not likely to give up the powers that they have. So, cities always carry the ideology of conflict. That something needs to be understood, that there will be a conflict when there are large decisions to be made. I really truly believe in the intention when a city is governed. And I must give credit to our mayor right now. He has all his heart and soul. He uses this hashtag called Karachi Works. Sometimes I get really upset on Twitter and I say, when does it work? But there are days when I see that he's day and night laga hua hai to bring departments together. And this is the first time one is hearing from KMC کہ Karachi Municipality Corporation جو ایک ہماری ہے, جو کہ بہت ہی ایک کرپٹ لینیج سے گزری ہے اور اب ایک طرح سے انوائنڈنگ اینڈ اس کی ایک طرح سے ڈیکنسٹرکشن ہو رہی ہے. اینڈ دیر آر لاٹ آف تھنگس بینگ ووکل اباؤٹ اٹ کہ دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, وہ یہ نہیں کر رہا. سو ہز ہارٹ از دیر اینڈ ہی از ورکنگ ریئلی ہارڈ ٹو کائنڈ آف برنگ کراچی دوز 6 ڈسٹرکٹس. اب شہر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کیونکہ میپنگ ہوتی نہیں ہے عموماً آن ڈیلی بیسس کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج اس جگہ میں کیا پرابلم ہوا ہے تو اس کے وہی سٹی ڈائگنوسٹک آپ پورے روڈ کو کھود دیتے ہیں, پھر اس کے اندر پائپ ڈالتے ہیں, پھر 2 دن بعد یاد آتا ہے ٹیلی فون وائر نہیں ڈالی, وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا, وہ پھر کھل جاتا ہے. سو دیر از نو کائنڈ آف الائنسز ود دا ڈپارٹمنٹس, رائٹ, ایوری ون از ورکنگ انڈیویجولی. What happens is to understand Karachi right now, this is something in academic phase in my class, I tell students کہ جہاں Dolmen Mall ہے کراچی میں وہ city center بن چکا ہے. That's the new downtown of Karachi. The whole ecosystem kind of follows from there. اور Dolmen Mall بھی جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کھولتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس ایریا کی حدود میں میں بیوقوف نہیں ہوں کہ میں بالکل ساتھ میں ایک اور ڈولمن مال کھولوں گا, میں پھر ایک اور پوری کمیونٹی کو کیٹر کروں گا جو کہ ایک الگ. تو میں کہتی ہوں یہی آپ کا پوائنٹ آف ریفرنس ہے. ناؤ یو کین اسٹارٹ ناٹ تھنکنگ فرام ڈسٹرکٹ وائز, یو کین تھنک فرام دیز نیو ڈاؤن ٹاؤنس آف کراچی and then you look at what infrastructure is needed around it. So as far as if we get a very genuine with a good intention mayor, he can bring massive change. And we've seen, I mean, Sadiq, look at him, I mean the way he's
constantly working with London and the different phenomena and from gender questions to late night queries. When I was, 2 years when I was there was a whole conversation of late night walking, especially for women, traveling through commuting through buses. So I think once you start developing that kind of thinking mechanisms, abhi hamari ek nayi bus chal rahi hai Karachi mein, pehle hum to transportation ke मामले में बिल्कुल पीछे हैं ना आप लोगों से. So हमारे लिए ये आई है तो हम तो बहुत खुश हैं कि ये एक transportation हमें मिली है. It has some really interesting statistics going on that the women are taking up spaces in that bus, traveling more. What will it do? It will bring the whole the working aspect together in the city. And the other part that I just wanted to bring the idea of how the politics play a role in urban planning. Decade-wise, if you look what ministry was part of it, you'll see some interesting intentions. During the Bhutto phase, we saw that when Clifton areas were developing, also adjoining areas, Bath Island and all those areas in Karachi, the ideology very much was there कि इतने घरों के बाद पार्क होगा. So you see massive amount of parks. हमारे क्लिफ्टन एरियाज में आप अगर अब ये डेवलपमेंट हो रही थी 70s की बात है, ठीक है, 70s 60s की बात है कि जब ये एरिया डेवलप हो रहे थे तो इसमें बेशुमार कंसंट्रेशन थी टुवर्ड्स पार्क्स. अब आप देख लें इस साल की बात है, आप DHA के एरिया में देखें आपको एक पार्क नज़र आएगा उस पूरे स्क्वायर फुट स्पेस में जो कि आपका फेज़ 8 है हमारे. वन पार्क in for entire system where all these houses are there और उसके लिए उनको वो चल के भी उस पार्क में नहीं जा सकते तो आपको गाड़ी में जाना पड़ता है. तो इस तरह के इंटेंशंस जो होते हैं गवर्नमेंट के, ये आप पूरी सिटी की मैपिंग को समझ सकते हैं बाय डेकेड वाइज कि who was governing when. Thank you. Well, I want to wind up because we're running out of time. I've gotten a signal from there. But जो मैंने बिल्कुल शुरू से बात की थी, I think we wound back right very nicely. Cities are uniquely man-made and woman-made. They're human-made. They are expressions of ourselves. And if we see something we don't like in the city, it's either because we don't have that vision or that vision is not being articulated for us by the people who are responsible. I think one of the things that struck me, both of you said, that cities are places for people and places of beauty. They have to be. Please look at your city like this. Look at your city with the heritage it has. You do not measure a city in terms of plot size. 4 kanal ka ghar, 6 kanal ka ghar. That is not a city. That is a real estate term. And cities are for people, and cities have to be human. So I hope, listening to Raza, Dada and Marvi Mazhar, you get a sense that these are entities that we can engage in, that you can engage in, that you can shape the future of your city by the vision that you hold and that you help articulate through things like democracy and elections. But it is very much something that is in your hands. Thank you very much for your attention. Ji. बहुत बहुत शुक्रिया.